अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं डायलॉग टुनाइट और मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज का दिन जिसका बहुत अरसे से हमें इंतजार था और यकीनन हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स में इसी हवाले से बात हुई। ये प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था कि तमाम ही सूबों में कहीं ना कहीं ये खलिश या ये रुझान पाया जा रहा है कि उनको लगता है कि विफाक उनकी आवाज नहीं सुन रहा। बहुत सारे मामलात पे वो चाहते हैं कि उनकी दिलजोई की जाए, उनकी सुनवाई हो और उनको भी एतमाद में लिया जाए। लेकिन इसके बावजूद कि ये बात काफी अरसे से इस पे चर्चा हो रही थी, इस पे बात की जा रही थी, लेकिन आज बहुत ही दिनों के बाद हमने देखा कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का वाकई बुलावा आया और प्राइम मिनिस्टर हाउस में तमाम जो वुज़राए आला हैं उनकी मुलाकात हुई। लेकिन यकीनन यहाँ पे एक हैरत की बात यह थी कि बहुत सारे ऐसे मामलात जिनकी वजह से ये प्रेशर बिल्डिंग की जा रही थी, आज वो टेबल पे कहीं पे भी नजर नहीं आए। उन पे ना कोई बहस हुई, ना उनकी कोई सुनवाई हुई, बल्कि जो टिकर्स जो हमारे तक इतलात पहुंची हैं कि सीसीआई में क्या डिस्कशन हुई, उसमें सर फहरिस्त तो जनाब मर्दमशुमारी का ही मामला रहा, जो हम समझ सकते हैं कि एक बहुत अहम मामला है। लेकिन इस हवाले से भी आपको बताते चलें कि आखिरी जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग हुई थी वो 18 मार्च 2015 को हुई थी, यानी तकरीबन पूरे एक साल के अरसे के बाद आज काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने मुलाकात की है। आपको ये भी बताते चलें कि आर्टिकल 154(3) ये कहता है कि इस काउंसिल को कम अज कम हर 90 रोज के बाद मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन पिछली जमहूरी हुकूमत ने भी कोई बहुत ज्यादा यानी रोशन मिसाल कायम नहीं की थी, लेकिन बहरहाल वो इस यानी जमहूरी निजाम से, इस हुकूमत से इस हद तक बेहतर रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में तकरीबन 11 काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग्स हुई, जबकि आज की इस मीटिंग को शुमार करते हुए PMLN की हुकूमत ने ये मीटिंग सिर्फ 5 दफा बुलवाई है। अब आपको ये भी बताते चलें कि सेंसस यानी जो मर्दमशुमारी का मामला आज बहुत ज्यादा जोरों शोर से डिस्कस किया गया, उसके हवाले से भी ये तय पाया था पिछली काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मीटिंग में कि इस साल मार्च 2016 में ये मर्दमशुमारी का अमल होगा, लेकिन आज फिर ये फैसला किया गया है कि ये मुलतवी किया जाएगा। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में आखिरी मर्दमशुमारी 17 साल पहले हुई थी और अब के जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं, जिसमें आप हेल्थ केयर का मसला देख लीजिए, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर सबसे बढ़कर ये कि जिस जंग में हम इस वक्त नबरदाज़मा हुए हुए हैं, जिस तरह सिक्योरिटी के मामलात पाकिस्तान में तवील तरीन है और इसकी वजह से हमने देखा कि दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं कि जो हिजरत की गई इंटरनली IDPs के हवाले से, इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन, वो पाकिस्तान में हुई। लेकिन इसके बावजूद भी हमने सिर्फ अंदाजों से काम चलाया। आपको यहाँ पे एक मिसाल देते हैं नॉर्थ वजीरिस्तान की कि वहां पे जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो आखिरी सेंसस के मुताबिक वहां का जो कुल आबादी थी वो तकरीबन 4 लाख लोगों के करीब थी। कुछ अंदाजों के मुताबिक कहा गया कि जो IDPs डिस्प्लेस होके आएंगे उनके लिए जो इंतजामात किए गए वो तकरीबन 15 से 12 लाख लोगों के लिए किए गए। लेकिन जब ये पहुंचे हिजरत करके महाजरीन, IDPs बेचारे, वो तकरीबन तादाद 20 लाख के करीब पहुंची, विच वॉज अगेन अ वेरी हेफ्टी, जिसको कह सकते हैं कि एक बोर्ड भी था और उनको सहारा देने के लिए जो इंतजामात थे वो नाकाफी थे। इसकी वजह से भी हमने देखा कि KPK की हुकूमत और वफाकी हुकूमत में नाचाकी हुई और बहरहाल सबसे ज्यादा जो इसके मुतासरीन थे वो IDPs खुद थे। इस तरह के अनगिनत मामलात हमारे सामने आते हैं। थर का मामला ले लीजिए, पंजाब का मामला ले लीजिए, बलूचिस्तान की प्लानिंग ले लीजिए, और बल्कि यहाँ पे फाटा का भी जिक्र करेंगे जो बड़ी ही मिस्टीरियसली आज के CCI मीटिंग से गैर हाजिर रही, उनको बुलावा नहीं दिया गया और इस पे काफी खाइफ भी नजर आए जो ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले आज जो हमारे मेहमान हैं आपका उनसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर रुबीना खालिद, सीनियर रहनुमा है पीपल्स पार्टी की। आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं जनाब सेनेटर ताहिर हुसैन मशहदी साहब, MQM से आपका ताल्लुक है, और थोड़ी ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे तारिक फजल चौधरी साहब, विफाक की नुमाइंदगी करेंगे और PMLN का मौकफ भी हमारे सामने रखेंगे। सबसे पहले अगर गुफ्तगू का आगाज मैं रुबीना खालिद साहिबा से करूं। रुबीना साहबा, काफी अरसे से इंतजार था कि CCI की मीटिंग कॉल हो और हुकूमत सिंध ने बहुत सारे मामलात इंक्लूडिंग सिक्योरिटी के मामलात, रेंजर्स के इख्तियारात के मामले के हवाले से कहा था कि वो चीजें डिस्कस करना बहुत जरूरी हैं और हमेशा आवाज ये आती थी कि आप खुद उसके लिए इनिशिएटिव लीजिए। तो आज CCI में ये अहम मौजूआत क्यों नहीं डिस्कस हुए? देखिए, एक तो आज का दिन थोड़ा सा मेरे ख्याल में एक लेवरेज दे देनी चाहिए गवर्नमेंट को कि इट वाज अ वेरी सेंसिटिव डे, और दूसरी बात ये है कि जो सेंसस वाला मसला था उसके ऊपर बेसिकली जो ये मीटिंग बुलाई भी गई है वो बहुत अंडर प्रेशर बुलाई गई है और काफी मेरे ख्याल में सेनेट की तरफ से जो प्रेशर बिल्ट अप किया गया
اس کا ایک رزلٹ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. جی. یہ باقی جو باتیں ہیں کہ ڈسکس تو اس میں چیزیں کی گئیں اور کافی حد تک کی گئیں, لیکن سینسس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ڈائسینٹنگ نوٹ اگر دیکھیں تو وہ سندھ سے کیا ہے ہمارے سی ایم صاحب نے, قائم علی شاہ صاحب نے, تو اس کے لحاظ سے جو ہے ہم نے ڈس ایگری کیا اس کے ساتھ جو ڈیلیئنگ آف دا سینسس ہے, اور کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے ہر مسئلے کا جو جڑ ہے وہ یہی سینسس ہے, اور اگر یہ بر وقت نہ کیا گیا ابھی بھی تو کافی سارے مسائل جو ہیں وہ اور بھی پیدا ہو سکتے ہیں, ایڈیشن ہو سکتی ہے, اور اس حساب سے اگر باقی مسائل کی بات اگر آپ کریں تو میں تھوڑا سا آج کا دن جو ہے گورنمنٹ کو شاید ایک مارجن دے دوں. لیکن آپ یہ بتائیے روبینہ صاحبہ, بلکہ یہ سوال میں طاہر مشہدی صاحب کے پاس لے جاتی ہوں, 1 سال کی طویل عرصے اور انتظار کے بعد آج کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہوتی ہے, اس سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا تھیں؟ اگر آپ کہیں کہ پریشر بلڈنگ مردم شماری کی طرف تھا تو مارچ 2016 میں تو پچھلی سی سی آئی میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ مردم شماری ہونی ہے, آج 29 فروری کو ہم نے صرف اس کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. اگر آپ کوئی بھی تھوڑی سی بھی گورننس کے اوپر بات کریں جی تو سب سے امپورٹنٹ, سب سے ضروری, سب سے اول بات ہوتی ہے سینسس, یہ جو مردم شماری ہوتی ہے. اس سے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کس کو گورن کرنا ہے, کتنے لوگوں کو آپ نے گورن کرنا ہے, کتنے لوگوں کو آپ نے پانی پہنچانا ہے, کتنے لوگوں کو آپ نے کھانا پہنچانا ہے, کتنے لوگوں کے لیے آپ نے سڑکیں بنانی ہیں, جی کتنے شہر بنانے ہیں, کتنے گھر بسانے ہیں, اور کدھر بسانے ہیں, کدھر ہر چیز پرووائڈ کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو ریسورسز ہیں وہ ہمیشہ پورے نہیں ہوں گے. پھر آپ نے وہ ورک آؤٹ کرنا ہے کہ ادھر جو پاپولیشن سینٹرز ہیں ان میں ہم کتنا بانٹیں گے اور کیسے کریں گے. یہ حکومت کی پولیٹیکل ول ہے ہی نہیں گورننس کرنے کے لیے. ان کے پاس پنجاب ہے, ان کے پاس فیڈرل گورنمنٹ ہے, یہ بہت خوش ہے, تخت لاہور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر ہی وہ اپنا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ادھر ہی سب کچھ ہو رہا ہے, ادھر ہی میٹنگز ہوتی ہیں, ادھر ہی ڈسکشنز ہوتی ہیں, ادھر ہی پاکستان کی ڈیسٹنی ختم ہو جاتی ہے. اب یہ جو اسمالر پروونسز ہیں, یہ اسمالر پروونسز تو ہیں مگر ہماری فیڈریشن ہے, پاکستان جو ہے فیڈریشن ہے, اور وہ فیڈریٹنگ یونٹس ہیں, اور ان کا وہی حق ہے جو کہ بڑی پروونس کا اور چھوٹی پروونس کا برابر حق ہے. یہی تو فائدہ ہوتا ہے آپ فیڈریشن بنانے کا. سو دی فیڈریشن آف پاکستان جو ہے اس کو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ چھوٹی پروونسز کو آپ نے لک آفٹر بھی کرنا ہے, ان کو انصاف بھی کرنا ہے, ان کے ریسورسز بھی آپ نے صحیح طرح استعمال کرنے ہیں, ان کو فیئر شیئر ہر چیز میں دینا ہے. لیکن مشہدی صاحب آپ کی یہ بات سر آنکھوں پہ, آپ کی رائے سر آنکھوں پہ, یہ بات اگر میں روبینہ صاحبہ کے پاس واپس لے کے جاؤں, کیونکہ جب ہم 18ویں ترمیم کا ذکر کرتے ہیں, جب ہم صوبوں کی خود مختاری کا ذکر کرتے ہیں, آپ نے جس سینٹیمنٹ کا یہاں پہ حوالہ دیا, یہ سینٹیمنٹ وہیں سے جا کے جڑتا ہے. پہلے ہماری یہ رائے تھی یا پہلے ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ صوبوں کے پاس خود مختاری ہونی چاہیے, لیکن اب جب ہم لک بیک کرتے ہیں اس ٹائم پہ تو کہا جاتا ہے یہ کچھ فیزز میں ہونا تھا. پہلے کے اختیارات دے دیے گئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اتھارٹی سائل کا ٹرانسفر تھا وہ کمپلیٹلی نہیں ہوا. اب آپ وفاق سے کئی معاملات پہ جب آپ سوال اٹھاتے ہیں تو وہ پلٹ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے, تو یہ خلا تو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ اس میں کافی جو ہیں پرابلمز جو ہیں وہ آ رہے ہیں, لیکن بیسیکلی اگر ہم سینسس کی طرف واپس آتے ہیں تو جو اس وقت وہاں پہ انچارج ہے, جو چیف سینسس کمشنر ہیں آصف باجوہ صاحب, ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے, ان کا کانٹریکٹ جو ہے اٹ ایکسپائرڈ لاسٹ ایئر ان 2015, اس کو رینیو بھی نہیں کیا گیا, اور میرے حساب سے وہ انلیگل پوزیشن میں اس وقت بھی ابھی کام کر رہے ہیں. ان کی اے جی پی آر سے جو ہے تنخواہ بھی بند ہوئی ہے, لیکن آئی ڈونٹ نو ان واٹ کیپیسٹی اسٹل لیڈنگ the organization. اور اس کے علاوہ جو مین ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے
میں اس طرف آنے نہیں چاہتی کیونکہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے روش نہیں ہے, ان کا رویہ نہیں ہے, ان کی سوچ نہیں ہے کہ ہم صوبائیت کے مسئلوں پہ بات کریں, لیکن انفارچونیٹلی کہیں نہ کہیں یہ مسائل جو ہیں وہ اٹھتے ہیں اور پھر آپ کو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑتا ہے. جیسا کہ اس وقت یہ جو افسران ہیں ٹوٹلی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ ایک ہارٹ فیلنگ جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے لوگوں کے درمیان. اور پھر جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جن کی جو اپوائنٹمنٹ بھی ہے اس وقت اپوائنٹمنٹ انلیگل ہو چکی ہے. اپوائنٹمنٹ یو کانٹ کال اٹ این اپوائنٹمنٹ بیکاز دی ڈیوریشن. ربینہ صاحبہ میں آپ سے مزید ڈیٹیل میں بات کروں گی. مردم شماری کے حوالے سے آپ نے جو کو یہاں پہ اٹھایا, جو مدعا یہاں پہ بیان کیا, وہ بہت اہم ہے, یقیناً اس لیے بھی کیونکہ اگر ہم زیادہ پرانی بات نہیں کرتے, یہی سوات آپریشن تھا, اس کے آئی ڈی پیز جب کراچی میں آئے تھے, سندھ میں آئے تھے, تو لوگوں نے کہا کہ بائی ڈیفالٹ شاید پاکستان کی خصوصاً سندھ کی, کراچی کی ڈیموگرافکس کو تبدیل کیا جا رہا ہے. آج میرے پینل پہ کیونکہ ایم کیو ایم کی بھی ریپرزنٹیشن ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ہے, سو لیٹس لک بیک ایٹ دیٹ ٹائم. دوسری طرف یہ کہ مردم شماری کے علاوہ جو صوبوں کے بہت اہم مسائل تھے اس پہ بات کریں گے. فاٹا کی ریپرزنٹیشن سی سی آئی میں نہ ہونا ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ڈیپریویشن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے, خاص طور پر جب اشارہ دیا جاتا ہے آرٹیکل 246 اور 247 کا, جس کے بعد کئی لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید فاٹا کے ٹرائبز ریپرزنٹیٹیوز بھی یو این میں جا کے اپنے ایشوز کو, اپنے معاملات کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان سٹیل ملز کے لیے سندھ حکومت نے بھی پیکج مانگا ہے. بلوچستان کی حکومت دعویٰ کر رہی ہے سندھ حکومت کے اوپر تقریباً 16 ارب روپے کا کہ وہ جو ہمارے وسائل استعمال کیے جاتے ہیں اس کے لیے یہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے, اور ساتھ ہی ساتھ 70 ارب کا ایک نیٹ ہائیڈرن پروفٹ کا شیئرنگ تقریباً 4 سال میں یہ کانٹریکٹ سائن کیا ہے وفاق نے کے پی کے کی حکومت کے ساتھ. 15 سالہ دیرینہ معاملہ تھا جس کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کا کوئی ذکر نہیں ہے, اس کے بارے میں کوئی میڈیا پہ بات نہیں ہو رہی. ان سب کو چھیڑیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ٹونائٹ. بہت ہی اہم سوالات آج کی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ کے حوالے سے. صوبائی حکومتوں نے یہ معاملات پہ بہت زیادہ زور دیا, لیکن ایسا نہیں لگتا. آج کا ایجنڈا صرف اور صرف مردم شماری کے گرد ہی گھومتا رہا, جس کے بارے میں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق یہ ملتوی کر دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ اب پروگرام میں شامل ہیں طارق فضل چودھری صاحب, پی ایم ایل این کی وفاق کی نمائندگی کر رہے ہیں. السلام علیکم طارق صاحب, ویلکم ٹو دا شو. اور سب سے پہلے یہ تھوڑا تفصیل میں بتائیے گا کہ آج سب سے زیادہ خلش اور کمی محسوس ہوئی کی ریپرزنٹیشن کی ایٹ دا سی سی آئی, ان کو بلاوا نہ دینے کا, ان کا آج کی سی سی آئی میں نہ شامل ہونے کی کوئی خاص وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں ایسی کوئی خاص وجہ تو نہیں تھی کہ انہیں دعوت کیوں نہیں دی گئی. میں تو ویسے ذاتی طور پہ واقف نہیں ہوں اس بات سے جی, لیکن جہاں تک تعلق ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا, اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اور اپنے جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں, جتنی ہماری اکائیاں ہیں, ان سب کو ساتھ لے کے چلا جائے اور ایسے تمام جتنے بھی ایشوز ہیں جو مختلف صوبوں سے متعلق ہوتے ہیں وہ اس میں ڈسکس کیے جائیں. اور بنیادی طور پہ آج جو میسج گیا پورے پاکستان میں وہ اس لحاظ سے بہت اچھا میسج تھا کہ جتنے بھی آج فیصلے ہوئے کونسل میں وہ سارے کنسنسس سے ہوئے, وہ اتفاق رائے سے ہوئے. اس کے اوپر کسی کے اوپر بھی کوئی اختلاف نہیں تھا. دیکھیں چاروں صوبوں میں اس وقت مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومت ہے. بلوچستان میں ہماری حکومت ابھی نہیں بنی ہے, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 سیاسی جماعتیں اس وقت 4 صوبوں پہ حکومت کر رہی ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب پاکستان کے مفاد کی بات آتی ہے, پاکستان کی ایشوز کی بات آتی ہے, اور ان ایشوز کی بات آتی ہے جو صوبوں میں کسی حوالے سے چیزیں تقسیم ہیں یا صوبوں کے اختیارات ہیں, ان کے رائٹس ہیں, ان چیزوں کے اوپر, تو ان کی تقسیم یا ان وسائل کی تقسیم کی بات آتی ہے, ان ایشوز کے تقسیم کی بات آتی ہے, ان کے سلوشن کی بات آتی ہے. تو اس میں آج پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں اتنی میچورٹی ہے, اتنی پختگی آ چکی ہے اللہ کے فضل سے کہ کنسنسس سے فیصلے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات سنی جاتی ہے. اور بہت بڑے فیصلے جن کی امید کی جا رہی تھی وہ نہیں ہوئے ہمارے سامنے. اس وقت میں آپ کی رائے ایک دفعہ پھر اس پہ لینا چاہوں گی. فاٹا کا معاملہ بہت اہم معاملہ ہے, کیونکہ اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے فاٹا کے ایم این اے شاجی گل آفریدی صاحب نے کہا کہ ایک دفعہ وزیر داخلہ جناب چودھری نثار صاحب نے فاٹا ریجن کو, ان ٹرائبل ایریاز کو علاقہ غیر کہا, اور آج بھی ہمارے ساتھ غیروں جیسا سلوک ہی ہوا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں اس بات کو دیکھا جائے گا کہ میں بالکل اس پہ آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن میں نے کہا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ آخر ان کو انوائٹ اگر نہیں کیا گیا تو کیوں نہیں کیا گیا, یا وہ اگر اس کے ممبر تھے تو انہیں کیوں نہیں بتایا گیا, یا ان کی ممبرشپ کے حوالے سے یہ بات میں آپ کو پتہ کر کے یہ بتا سکتا ہوں. لیکن میں نے جیسے یہ بات کی ہے کہ اگر پاکستان کی تمام اکائیوں کو, تمام صوبوں کو
بلا کے ان فیصلوں کو کنسنسس سے کرنا، اتفاق رائے سے کرنا، ایک دوسروں کے لیے دلوں میں جگہ پیدا کرنا، باوجود اس بات کے کہ سیاسی جماعتوں کے ظاہر ہے اپنے نظریات ہیں، اپنے ان کے منشور ہیں، اختلافات ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو یہ وسعت نظری نظر آ رہی ہے، یہ وسعت قلبی نظر آ رہی ہے، تو الحمدللہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی علاقے کو، کسی بھی خطے کو اس میں کوئی محروم رکھنے کے حوالے سے کوئی بات آ سکتی ہے. یہ بات قطعی طور پہ نہیں ہے. باقی میں یہ کہوں گا کہ اب وہ بات بھی نہیں ہے کہ مشترکہ مفادات کی کونسل کا یہ جو اجلاس ہے یہ کوئی بہت لمبے عرصے تک اس کو ملتوی کیا گیا ہے. اس کی تاریخ 25 مارچ کی دوبارہ اناؤنس کی جا چکی ہے اور دوبارہ اس کونسل کا اجلاس انشاءاللہ 25 مارچ کو ہوگا، اور اگر کوئی ریزرویشنز ہیں تو انشاءاللہ وہ اگلے اجلاس میں دور کر دی جائیں گی. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت یہ جو اجلاس تھا یہ تقریباً 1 سال کے بعد ایک ساتھ آ کے بیٹھا، اور ابھی آپ کے آنے سے پہلے مشہدی صاحب نے اس پہ اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ آپ جو گورننس، بیٹر گورننس کی بات کر رہے ہیں، گڈ گورننس کی بات کر رہے ہیں، بہت سارے معاملات پہ یہ حکومت اور آنے والے کل میں صوبائی حکومتیں بھی کس طرح کوئی بھی پلاننگ کر سکتی ہیں، جبکہ ہمارا لاسٹ جو مردم شماری کا مرحلہ تھا وہ 17 سال پرانا ہے، جس کی وجہ سے تمام چیزیں جو ہم کر رہے ہیں وہ شاید اندازوں پہ بیسڈ ہیں یا پھر وہ فورن اور انٹرنیشنل نمبرز پہ ہے، جس کو بار بار تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کو کنٹروورشل بنا دیا جاتا ہے. تو مشہدی صاحب آپ ہی کچھ رائے دکھائیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کراچی کی ہی بات کر لیں جہاں پہ ایم کیو ایم اپنے اختیارات کی بات کرے گی، 2 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، کس طرح پلاننگ کریں گے مردم شماری کے بغیر؟ میں اگر آپ اجازت دیں تو مشہدی صاحب نے جو بات کی ہے اس پہ ذرا بس ایک منٹ میں ذرا اس کو رسپونڈ کر لوں. جی فرمائیے. دیکھیں گزارش یہ جی کہ کرنل مشہدی صاحب نے جو پہلا ان کی گفتگو کا حصہ تھا، میں یہاں موجود تھا، وہ بڑا ریلیونٹ ہے، بڑا جائز ہے کہ کسی بھی قوم کی، معاشرے کی، سسٹم کی پلاننگ آپ قطعی طور پہ نہیں کر سکتے. آپ جو آپ کے پاس ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، انہیں آپ مسائل کے حل کے لیے پیش نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس مکمل اعداد و شمار نہ ہو. جی. اب ہم ان جنرل تو کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان کی آبادی کو 18 کروڑ کہتا ہے، کوئی 20 کروڑ کہتا ہے، اور اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ جب یہ سینسس ہوتا ہے، مردم شماری ہوتی ہے، تو شاید ہم 30 کروڑ کے نمبر کو بھی کراس کر دیں. اس بات کی قوی امکانات موجود ہیں. کوئی بھی چھوٹا سیٹ اپ، کوئی بھی آرگنائزیشن وہ بھی اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک اس کے پاس پراپر ڈیٹا نہ ہو. اسی کی بنیاد کے اوپر آج دیکھیں پاکستان وہ میں تو کہوں گا واحد ملک رہ گیا ہے جہاں بدقسمتی سے پولیو کا وجود ہے. بہت ساری اور ایسی چیزیں ہیں. ہماری جو صحت کے معاملات ہیں، اعداد و شمار ہمارے پاس نہیں ہیں. بچے ہمارے کن عمروں میں کہاں پہ ہیں، ہماری مائیں جو ہیں ان کو کیا مسائل ہیں، ان کے لیے کتنے وسائل ہمیں درکار ہیں. تو پھر تو یہ وار فوٹنگ پہ کیا جانا چاہیے تھا طارق صاحب. تو یہ وار فوٹنگ پہ ہمیں مردم شماری کروانی چاہیے. جو بات کی ہے جی میں عرض کر رہا ہوں نا جی، آپ نے جو لفظ استعمال کیا وار فوٹنگ، اصل میں اس کا تھوڑا سا ملتوی ہونے کی وجہ بھی وہ وار فوٹنگ ہی ہے. اس کے بعد جو گفتگو کا دوسرا حصہ کرنل صاحب نے فرمایا، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، اس میں تھوڑا سا ہی ٹریک سے اتر گئے. یہ اس کو لے گئے لاہور اور تخت لاہور اور فلانا. یہ قطعی طور پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. آج سارے سٹیک ہولڈرز یہاں بیٹھے تھے، اور یہ پہلی بات تو یہ کہ میں اس بات کو کلیئر کر دوں کہ مردم شماری کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی نہیں کر دی گئی، ری شیڈیول کیا گیا ہے. اس کی جو تاریخ مقرر کی گئی تھی اسے ری شیڈیول کیا گیا ہے، اور آج بھی سینسس سے فیصلے ہوئے ہیں. اگلی دفعہ جب 25 مارچ کو یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ، تو وہاں بھی کنسنسس سے فیصلے ہوں گے. لیکن قطع کلامی کی معافی چاہوں گی طارق صاحب، یہاں پہ کنسنسس سے ہی آپ لوگوں نے یہ فیصلے بھی کیے تھے کہ جب بلدیاتی انتخابات کی بات آئی تھی کوئی بھی پروونشل حکومت تیار نہیں تھی. آپ سب کا کہنا یہی تھا کہ حالات اس وقت سازگار نہیں ہے، اس کی تیاری نہیں ہے، تو آپ تو کنسنسس لے آتے ہیں اس کے اندر. میں خود ٹریک سے ہٹنا نہیں چاہ رہا اس وقت. اس بات کو مکمل کرنا ضروری ہے کہ اس میں جو تاخیر ہوئی ہے وہ اس لیے کہ ہماری جو سیکیورٹی ایجنسی، اچھا ویسے ود آل ڈیو ریسپیکٹ طارق صاحب، اب میں گفتگو روبینہ صاحبہ کے پاس سے جانا چاہتی ہوں. میرا اوریجنل سوال بھی مشہدی صاحب سے تھا. پہلے روبینہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ آج اگر ہم پی ایم ایل این کی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، آپ نے خود یہ جواز اٹھایا کہ چیئرمین جو ہیں ان کی وہ ایک آپ سمجھتی ہیں کہ غیر قانونی طور پہ وہ اس سیٹ پہ ہیں. 5 سال آپ کے پاس بھی حکومت تھی، پاکستان پیپلز پارٹی نے مردم شماری کیوں نہیں کروائی؟ دیکھیں جس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس حکومت تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 15,000 مسائل بھی تھے. جس وقت ہم حکومت میں تھے، ایوری بڑی جو بھی پاسبل ہو سکتا تھا وہ ہمارے اگینسٹ کام کر رہا تھا. ایون جو ادارے تھے وہ ٹکراؤ کی کیفیت میں تھے، اور ہمارے وزیر اعظم، سٹنگ الیکٹڈ وزیر اعظموں کو عدالت میں لا کے کھڑا کیا جاتا تھا. وہ حالات فرق تھے، اور جو ایک دہشت گردی کی جنگ تھی
وہ بھی ہم تقریباً اکیلے ہی لڑ رہے تھے. اس میں ہمارے ساتھ ANP اور MQM جو تھی آن بورڈ تھی, باقی اس کے اوپر بھی ہمارا کوئی بھی کنسنسس کسی کے ساتھ نہیں تھا, اور وہ اتنی ساری فورسز کے ساتھ مل کے ہم نے مقابلہ کیا. اس کے ان حالات کے ہوتے ہوئے ہم نے سوات کا آپریشن کیا. تو ان ٹائموں کو اور اس وقت کو ابھی تو جو ہے ان کو تو ماشاءاللہ سے ہر طرح کی سپورٹ حاصل ہے. ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایگریڈ ہیں, ان کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں, اور ان کی طرف سے اس پر ڈیلے ہے کیونکہ آج بھی ہم نے جو ہے تو کوئی کمپیریزن نہیں بنتا دونوں حکومتوں کا. تھنگز آر ڈفرنٹ, حالات بہتر ہیں, حالات دوسری طرح کے ہیں, اور ایک اپوزیشن ایسی ہے جو سپورٹیو ہے, اچھے کاموں کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. تو یہ PMLN کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ وہ فرینڈلی اپوزیشن ہے آپ کے لیے, لیکن مشہدی صاحب کیا آپ ان آرگومنٹس کو بائی کرتے ہیں؟ نہیں تھی. دیکھیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کس طرح سے ہمیں کن کن فرنٹس پہ محاذرائی کرنی پڑی, اور ہم نے وہ کی, اور ایک جمہوریت کا بہت جو نیا سفر تھا وہ بھی ساتھ لے کر چلنا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے آج بھی جو ہے ڈس ایگری کیا ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب نے اس پہ وہاں پہ ایگری نہیں کیا کہ اس کو ڈیلے کیا جائے, کیونکہ ایز طارق صاحب نے بھی کہا اور مشہدی صاحب نے بھی کہا کہ جو اصل روٹ کاز ہے آپ کی فیوچر پلاننگ کی, آپ کے جتنے آپ نے کام کرنے ہیں, یا ایجوکیشن کے حوالے سے کرنے ہیں, ہیلتھ کے حوالے سے کرنے ہیں, آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ میں نے 100 لوگوں, جس طرح آپ کے گھر میں بھی اگر دعوت ہو تو آپ کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے کہ کتنے مہمان آئیں گے. اور آپ نے جو اگر آپ 10 لوگوں کا کھانا بناتی ہیں اور آگے سے 100 مہمان آ جاتے ہیں تو وہ آپ نہیں اس کو کیٹر کر پائیں گے. تو یہ مشہدی صاحب کی بھی میں اس میں رائے لینا چاہوں گی. سر, میں نے یہاں پہ حوالہ دیا تھا, ابھی روبینہ صاحبہ بھی بات کر رہی تھی سوات آپریشن کا. اس وقت جو IDPs کی موومنٹ تھی اس پہ کئی لوگوں کو اختلافات تھے, انکلوڈنگ MQM. جب آپ نے کہا کہ نارتھ موسٹ ایریا سے لوگوں کو لا کے بسایا جا رہا ہے, سندھ میں, کراچی میں, اس کی وجہ سے ڈیموگرافکس تبدیل ہو رہی ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ حالیہ ماضی میں یعنی ان دی ریسنٹ پاسٹ ہم نے کچھ ایسے میجرز لیے ہیں جس کے اب اثرات شاید ہمیں مردم شماری میں نظر آئیں گے اور وہ سرپرائزنگ ہوں گے ہمارے لیے؟ سرپرائزنگ تو بہت ہوں گے. سب سے پہلے تو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بڑے پیار سے کہہ دیا کہ ہم نے مردم شماری کینسل نہیں کی, صرف پسپون کی ہے. پرابلم ہی یہی ہے کہ 17 سال سے پسپون ہو رہی ہے, اس کو یہ پرابلم ہو گیا ہے. باقی اب کراچی کے جو پرابلم ہے, اور پہلے آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈیموگرافی آف کراچی بالکل چینج ہو. 4 لاکھ تو افغان ریفیوجیز آپ نے وہاں بٹھائے ہوئے ہیں جن کا کوئی نام نشان نہیں ہے کہ جی یہ کب واپس جائیں گے, یا کوئی پولیٹیکل ول نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی ایک بھی واپس کیا جائے. پنجاب سے لوگ واپس کیے گئے ہیں, پختونخوا سے واپس گئے ہیں, مگر کراچی میں وہ رہنے دیا. اس کے بعد جیسے آپریشن ہوا تو بہت انفلکس ہوا. اس میں کوئی آبجیکشن نہیں ہے شریف لوگوں کا آنے کا, اچھے لوگوں کو آنے کا, محنتی لوگوں کو آنے کا, کہ ہر خوبصورت قوم پاکستان میں, چاہے وہ پنجابی ہو, چاہے پختون ہو, چاہے وہ مہاجر ہو, چاہے وہ سندھی ہو, وہ چاہے بلوچ ہو, ان کا اپنا اپنی ایک کلچر ہوتا ہے, اپنی ان کی اچھائی ہوتی ہے, اور ان کے اپنے اسٹرانگ پوائنٹس ہوتے ہیں, اور وہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ کچھ نہ کچھ ہمارا کراچی کو دیتے ہیں. اب کراچی کی پاپولیشن اور ساری کی ساری ورکنگ کراچی کی ہے 1 کروڑ 10 لاکھ لوگوں پہ, جو کہ لاسٹ سینسس 2.5 کروڑ لوگ رہتے ہیں. اب 2.5 کروڑ کو روٹی آلموسٹ ڈبل یہ نمبر مشہدی صاحب آپ کوٹ کر رہے ہیں, جس کے لیے وسائل کی بھی ضرورت ہے. میں اسی بات کو کنٹینیو کروں گی, اور ساتھ ساتھ آپ ہی کی بات انشیٹ کرتے ہوئے کہ آپ نے تو صرف افغان مہاجرین کا ذکر کیا. ایک اندازے کے مطابق کراچی میں 45 لاکھ انلیگل امیگرنٹس بستے ہیں, جس میں برمیز بھی شامل ہیں, بنگلہ دیشی شہریت کے لوگ بھی شامل ہیں. ان کے بارے میں بات کریں گے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ٹونائٹ. ہم بات کر رہے ہیں آج کی CCI یعنی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ کے حوالے سے, جس میں سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ مردم شماری پاکستان میں مزید کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے, اور اس کے لیے بھرپور تیاریاں ہوں گی. اس کے بعد ہی یہ مؤثر طریقے سے پاکستان کی گورننس اینڈ پالیسی میکنگ میں کنٹریبیوٹ کر پائے گا. لیکن دوسرے معاملات کا ذکر کرتے ہوئے طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ ایک پولیٹیکل میچورٹی دیکھی جا رہی ہے, بہت سارے معاملات سینسس کنسنسس کے ساتھ اس کو ہم ریزالو
रिजॉल्व कर पा रहे हैं। सो सबसे बड़ा मामला यहाँ पे पाकिस्तान स्टील मिल्स के हवाले से सामने आता है, जिसके लिए काफी जोर और शोर से दबाव डाला सिंध हुकूमत ने। उसकी क्या सुनवाई हुई, उन्हीं से जानते हैं। तारिक साहब क्या कहेंगे? उन्होंने कहा वफाकी हुकूमत को फौरी तौर पे गैस की सप्लाई को बहाल करना चाहिए ताकि पाकिस्तान स्टील मिल दोबारा से काम कर सके। यहाँ पे जाहिर सी बात है, जो एसेट्स हैं, लोग हैं, ट्रेन स्टाफ है, वो सब खराब हो जाएगा, वो एसेट्स हम लूज कर जाएंगे। तो इसके ऊपर कोई कंसेंसस हुआ? जी, पहले तो मुझे आपकी सदरा आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, मैं आपके सवाल को सही समझ नहीं सका, लेकिन आप दोबारा सवाल करने से पहले मैं एक वजाहत कर दूं जी कि इससे पहले जो गुफ्तगू हुई उसमें आपने मुझसे पूछा था, 2 दफ़ा ये बात पूछी कि डॉक्टर जी जमाल साहब जो मेरे कुलीग हैं, MNA हैं, उन्होंने इस बात का गिला किया कि CCI में काउंसिल के इजलास में फाटा को नज़रअंदाज किया गया है। मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मैं मालूमात लेके आपसे दोबारा इस पर बात करूंगा, तो ब्रेक में मैंने ये सारी मालूमात ली हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि फाटा मुश्तरका मफादात काउंसिल का मेंबर नहीं है। फाटा फेडरेशन का एक यूनिट है और फेडरेशन की नुमाइंदगी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे जी। इसलिए ये गिला फाटा की तरफ से बनता नहीं है। इसी तरह आप देखें कि गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला भी वहाँ पे नहीं थे, वो भी फेडरेशन का एक यूनिट है और उसकी नुमाइंदगी भी खुद प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे कर रहे थे। लेकिन आपने फाटा रिफॉर्म्स के लिए भी तो कमिट किया है। के इलाके आते हैं। आई एम सॉरी तारिक साहब, आपको कतई कलामी की मैं माफी चाहूंगी, लेकिन आप यहाँ पे फाटा को गिलगित से कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि फाटा रिफॉर्म्स का तो खुद आपने तहैया किया है। नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात में से एक नुकता है। लेकिन बात रिफॉर्म्स की नहीं हो रही। मैं आपके सामने ये नुकता रख रहा हूँ और देखने वालों के सामने कि मुश्तरका मफादात की काउंसिल में जो नुमाइंदगी होती है सूबों की होती है और फेडरेशन की होती है। फाटा चूंकि फेडरेशन का हिस्सा है और फेडरेशन की नुमाइंदगी प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं, तो लिहाजा फाटा की नुमाइंदगी खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है। फाटा मेंबर नहीं है मुश्तरका मफादात की काउंसिल का। अगर टेक्निकली आपके इस मुद्दे को मान भी लिया जाए, तारिक साहब, टेक्निकली अगर आपके इस मुद्दे को मान भी लिया जाए, जो इश्यूज हम देख रहे हैं, मिसाल के तौर पे फाटा का कहना है कि तौरखम, गुलाम खान और खुर्रम एजेंसी की वजह से, उसके जो रूट्स हैं, उसकी वजह से विफाक को तकरीबन 40 से 45 अरब रुपए मिलते हैं, जिसमें से तकरीबन सिर्फ 14 से 18 अरब रुपए फाटा को वापस दिए जाते हैं, जिसमें से भी 8 से 10 अरब रुपए सिर्फ फाटा सेक्रेटेरिएट पे खर्च हुए हैं। अब जो ये वसाइल का गिला है, अगर वजीर आजम साहब खुद इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो ये वसाइल का गिला फाटा का कैसे दूर करेंगे? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि अगर एक वज़ीर आला वहाँ पे सूबे के मौजूद हैं और अपने सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो उनके सूबे के जितने अजला हैं या डिवीजन हैं, उनके अपने अपने कमिश्नर हैं। कोई कमिश्नर उठ के कह सकता है जनाब के मेरा जो डिवीजन है इसमें आमदनी सबसे ज्यादा है और वहाँ पे आमदनी कम है यहाँ से, तो ये चीजें तो गिले तो बिल्कुल जायज़ है, उनका हक है, लेकिन नुमाइंदगी वज़ीर आला ही कर रहा है पूरे प्रोविंस की। तो फेडरेशन की नुमाइंदगी अगर प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं तो फाटा अपने तहफ़्फ़ुज़ात, अपनी राय वो दे सकते हैं। उसके लिए सिर्फ मुश्तरका मफादात की काउंसिल में बैठना जरूरी नहीं है। ये ज़ाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी अपनी एक स्ट्रक्चर है। पहले ये बैठक हो नहीं पाती साल भर तक, आप साल भर के बाद बुलाते हैं, तब भी कहते हैं कि बैठना जरूरी नहीं है। नहीं, सुने ना, आप ये सारी बातें फाटा के, मैं ऑनरेबल मेंबरान को कह रहा हूँ कि आप देखें, आप दूसरी बात ये भी है ना, किसी MNA को तो नहीं आप बिठा सकते, एक को बिठाएंगे दूसरा कहेगा मुझे क्यों नहीं बिठाया। लिहाजा उसकी नुमाइंदगी प्राइम मिनिस्टर ने ही करनी है और हमेशा यही होता रहा है। ये कोई आज पहली दफा तो मीटिंग नहीं हुई कि इसकी जो है एक नई कोई प्रेसिडेंस इस पर सेट हो जाए। पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है, हमारे मुंतखब मेंबरान फाटा से वहां पे भी अपनी राय का इजहार करते हैं। यहाँ पे जितने उनके तहफ़्फ़ुज़ात गिले हैं, वसाइल के हवाले से हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हैं, और वहाँ पे जितनी डेवलपमेंट है वो भी डायरेक्ट फेडरेशन वहाँ पे कर रही होती है, वफाक वहाँ पे कर रहा होता है। गवर्नर वहाँ पे बैठे हैं KPK में जो वफाक के नुमाइंदे हैं, और फाटा को बराह रास्त उनके जरिए मॉनिटर और कंट्रोल और वसाइल सारे दिए जाते हैं। तो इसलिए ये वजाहत जरूरी थी, क्योंकि नाज़रीन, अब हम दूसरे इशू की तरफ आते हैं जो मैंने रेज किया। रुबीना साहिबा, जो पाकिस्तान स्टील मिल्स का इशू है, जिसके लिए विफाक से आपने गुजारिश की है, उनकी तवज्जो इस तरफ दिलवाई है कि फौरी तौर पे इसकी गैस कनेक्शन की बहाली की जाए ताकि इसको दोबारा कारआमद बनाया जाए, उस पर कोई फैसला हुआ है? देखिए, क्योंकि जिस वक्त ये इजलास हो रहा था तो हम लोग सेनेट सेशन में थी, मुझे नहीं मालूम कि वहां से इसके बारे में क्या फैसला किया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे जरूर ये कहना चाहूंगी कि इस मिल का जो है वापस ऑपरेशन में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा लॉस है इसका बंद हो जाना मुल्क के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि वफाक जो है इसको इस पे नजर सानी करेगा
اور اس کو ایک اچھے فیصلہ جو ہے وہ اس کے بارے میں کرے گا. سلیم مانوی والا صاحب نے اس پہ بہت ایمفسائز کیا. انہوں نے کہا کہ جی اگر پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی سوچ رہے ہیں تو ایک مکمل طور پہ پیکج بنانا چاہیے. چلے مردم شماری کا معاملہ تو سائڈ پہ رہا, لیکن جس طرح ہم نے پی آئی اے کو کنٹروورشل بنتے ہوئے دیکھا, وہاں پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بات ہو رہی ہے. پی ایس ایم کے لیے, پاکستان سٹیل ملز کے لیے کوئی اس طرح کا سولوشن ٹیبل ہوا؟ نہیں, میرے نالج میں نہیں ہے, میں اس پہ کوئی کمنٹ کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے. مشہدی صاحب آپ کیا کہیں گے, کمنگ بیک ٹو دا اوریجنل ایشو, جس طرح آپ کراچی کے ڈیموگرافکس کا حوالہ دے رہے تھے. جی 45 لاکھ کے قریب انلیگل امیگرنٹس وہاں پہ کہے جاتے ہیں. ابھی آپ کراچی میں میئرشپ کے اختیارات کی جنگ ایم کیو ایم نے لڑنی ہے, وہ ابھی ایک مسئلہ ویسے ہی لٹکا ہوا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ مردم شماری کے بغیر جو اختیارات آپ کو ملیں گے بھی وہ کتنے فعال ہوں گے؟ دیکھیں ابھی تک تو کوئی قسم کا پاور نہیں ملے گا. جی آئین پاکستان کی کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 140A صاف الفاظ میں کہتی ہے the province shall devolve all administrative, political and financial power and authority to the local bodies. اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ لوکل باڈیز فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن یا پاکستان کے آئین کے تحت یا پاکستان کے قانون کے تحت لوکل باڈیز کے پاس کیا کیا پاورز ہونے چاہیے. جی تو جب تک وہ پاورز نہیں ہوں گے, دیٹس نمبر 1. نمبر 2 کہ کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک الیکشن ٹو دی ریزرو سیٹس نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دی پروونشل گورنمنٹ اینڈ دا فیڈرل گورنمنٹ دونوں کی پولیٹیکل ول نہیں ہے کہ کراچی کی لوکل باڈیز اپنا کام کریں ٹو ڈپرائیو ایم کیو ایم آف اٹس پاور بیس. اس کے علاوہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 4.5 کروڑ وہ 45 لاکھ 4.5 لاکھ جی 45 لاکھ وہ 4 لاکھ اپنے افغان ریفیوجیز, اور اس کے بعد انفلوکس آف پراپر پیپل, اچھے پیپل, چاہے وہ انٹیریئر سندھ سے آئے چاہے پنجاب سے آئے, نوکری ڈھونڈنے. تو اب میں جو بتا رہا تھا کہ وہ روٹی کا آپ کو اگزامپل دے رہا تھا, سڑکیں ہماری 1 کروڑ آدمیوں کے لیے ہیں, اب 2.5 کروڑ نے ان سڑکوں کو استعمال کرنا ہے. مشہدی صاحب آپ کو انٹرپٹ کروں گی, وقت میرے پاس کم رہ گیا ہے. آپ نے یہ تمام معاملات جو بتائے یہ واقعی کے مسائل ہیں. آج ہم نے ایک اور سٹیٹمنٹ دیکھی, کافی موڑ تروڑ کے پریزنٹ اس کو کیا گیا, لیکن سی ایم پنجاب شہباز شریف صاحب نے شاید اس میں پہل کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو اختیارات کا بوجھ ہے, انہوں نے کہا کہ اس بوجھ کو مجھے بانٹنا ہے اینڈ دیز پاورز نیڈ ٹو بی ٹرانسفر ٹو دا لوکل باڈیز. اب یہ اور طریقوں سے بھی اس کو میڈیا نے رپورٹ کیا, لیکن بہرحال ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے پہل کی ہے. اسی طرح کی صلاح شاید کے پی کے اور سندھ کو بھی دی جانی چاہیے, بیکاز a lot needs to be done. بہرحال آج کے پروگرام